सौदा, माइंड इफ आई सिट हियर। ये कहते साथ ही यमान मलिक कुर्सी घसीट कर बैठा तो निम्रा के साथ बैठे लड़के ने नासमझी से उसे देखा, जबकि निम्रा तो बेबसी से अपने बेरहम बॉस को देख रही थी जिसने कॉन्ट्रैक्ट के बदले उससे शादी की थी। वो मजबूर थी वरना कभी रिश्ते की बेहरमती ना करती। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने को था और निम्रा का बाप उसे शादी के लिए फोर्स कर रहा था, तो वो उनके कहने पर उनके दोस्त के बेटे से एक बार मिलने चली आई, मगर यमान वहां भी पहुंच गया था। आप कौन है मिस्टर, और हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही है, सो प्लीज लीव। उस लड़की की बात पर यमान का खून खौल उठा, जबकि निम्रा उसके तासुरात से डरकर कांपने लगी थी। मेरी बीवी के साथ प्राइवेसी चाहिए तुझे? उसको कॉलर से जकड़ता हुआ अचानक धाड़ा तो उसके अल्फाज और जुनून पर निम्रा की जान लप पर आई थी। कुछ महीनों पहले अस्पताल में मखसूस दवाइयों मरीजों के आहोपका में वो सर हाथों में गिराए बैठी थी। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसकी वालदा दीवार से सर टिकाए खामोश आंसू बहा रही थी। सामने आईसीयू में उसके वालिद डॉक्टरों के बीचों बीच बेसुध पड़े थे। वक्त लम्हा ब लम्हा हौलनाक होता जा रहा था। तभी दरवाजा खुला तो वो दोनों लपक कर डॉक्टर के पास गईं। डॉक्टर, बाबा कैसे हैं? निम्रा, मैं पहले भी कह चुका हूँ और अब उनका ऑपरेशन बहुत जरूरी है, वरना शायद अगली बार वो बच ना सकें। डॉक्टर, मैं इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाऊं? वो परेशान हो गई थी। तो अपने ऑफिस में लोन क्यों नहीं अप्लाई करती? डॉक्टर की बात पर निम्रा को उसका अकड़ू खड़ूस बॉस याद आ गया था। फिर इस बात में सर हिला कर रह गई। डियर रीडर्स, क्या आपने हमारी वीडियो को लाइक किया? अगर अभी तक नहीं किया तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे चैनल के लिए बहुत बड़ी सेफ्टी है। तो अगर आप हमारे चैनल को सेव करना चाहते हैं तो जल्दी से लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिए। शुक्रिया। यमान कहाँ है? मलिक शहरोज लाइब्रेरी में किताबों में सर दिए बैठे थे। मुलाजिम चाय देने आया तो उन्होंने अपने इकलौते बेटे यमान का पूछा। वो रोशाना जी आई हैं, उनके साथ अपने कमरे में हैं। रोशाना के नाम पर उनके कान खड़े हो गए थे। वो कब आई? 2 घंटे हो गए, मुलाजिम ने चाय कप में उंडेलते जवाब दिया। और तब से वो कमरे में ही है? इस बात पर मुलाजिम शर्मसार सा हो गया था। लाइब्रेरी से दाएं हाथ सीध में यमान के कमरे का दरवाजा बंद था और अंदर का मंजर बहुत अजीब था। वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब बैठे थे। रोशाने का हाथ उसके हाथ में था। ठक ठक दरवाजे पर दस्तक ने खलल डाला तो यमान के माथे पर बल आ गए। उसने एक नजर शर्माई से रोशाने को देखा, फिर दरवाजे को। कौन है? यमान सर, आपको बॉस बुला रहे हैं। दरवाजे की जाने बढ़ा। बाबा क्यों बुला रहे हैं? मुलाजिम ने एक नजर पीछे लिबास दुरुस्त करते हुए रोशाने को देखा, फिर सर झुका किया। वो वजह जानना चाहते हैं कि आप अभी तक ऑफिस क्यों नहीं गए। उन्हें बताया नहीं कि मेरे मेहमान आए हैं? बताया था। तो फिर क्या कहा उन्होंने? इस बात पर वो सर झुका गया। क्या कहा बाबा ने? उसकी धाड़ पर मजबूरन उसे बोलना पड़ा। उन्होंने कहा उसे कहो उसे 2 टके की लड़की के पल्लू को छोड़कर ऑफिस आ जाए। रोशाने ने तड़प कर यमान को देखा। यमान? वो शर्मिंदा सा हो गया था तो रोशाने दरवाजे से बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद वो कोट उठाता लाइब्रेरी की तरफ चला गया। बाबा, आप रोशाने को 2 टके का कैसे बोल सकते हैं? और क्या वहशिया बोलूं? वैसे काम तो यही है उसके। उसका बाप आज तक अमीरों के तलवे चाटता रहा है, तो बेटी क्यों ना करे ऐसा? पापा, मैं मोहब्बत करता हूँ रोशाने से, मैं शादी करना चाहता हूँ उससे। यमान, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? काला को माथे पर लगाना चाहते हो? पापा, वो ऐसी नहीं है, वो अच्छी है, मुझसे मोहब्बत करती है। मोहब्बत? माय फुट, वो एक गोल्ड डिगर लड़की है, वो सिर्फ तुम्हारी प्रॉपर्टी चाहती है। अच्छा, वो प्रॉपर्टी जो मेरे नाम ही नहीं है? हो जाएगी, ये बात वो अच्छे से जानती है। तुमसे शादी करके वो तुम्हें रास्ते से हटाकर सब हड़प कर लेगी। इसलिए मैं कुछ भी तुम्हारे नाम नहीं कर रहा। इसलिए जब तुम किसी सीधी शरीफ इज्जतदार लड़की से शादी करके आओगे तभी सब कुछ तुम्हें मिलेगा। और हाँ, तुम्हारे सारे कार्ड्स बैंक अकाउंट में बंद कर रहा हूँ। जब तक तुम शादी नहीं करते, आई समझ? उसने तड़प कर शहरोज मलिक को देखा और पैर पटकता बाहर निकल गया। गाड़ी में बैठते उसने जोर से स्टीयरिंग पर मुक्का मारा। वाह कमाल, ऑफिस मैं जाऊं, काम मैं करूं, मुझे ही कुछ नहीं मिल रहा, अकाउंट भी मेरे बंद। अब एक दिन में कहाँ से लाऊं मैं दुल्हन? ऑफिस में आते उसने फायर टेबल पर पटकनी शुरू कर दी थी। निम्रा, निम्रा! उसकी धाड़ पर आफाक अंदर आया। आफाक, निम्रा कहाँ है? उसे मैंने एक फाइल एडिट करने के लिए दी थी। सर, वो अभी तक आई नहीं। उसके फादर को, हर फादर माय फुट, उसे अभी कॉल करके बुलाओ वरना वो नौकरी से हाथ धो बैठेगी। उसकी बात पर फौरन अमल हुआ था। वो कॉरिडोर में बैठी तरसी निगाहों से शीशे के उस पार बाबा को देख रही थी, तभी फोन बजा। हाँ पाक, बोलो।
نمرا جلدی آفس آؤ، باس بہت غصے میں ہے۔ انہوں نے تمہیں کوئی فائل دی تھی؟ ہاں دی تو تھی، مگر وہ اتنی ضروری نہیں تھی، لیکن انہیں ابھی چاہیے۔ آ جاؤ ورنہ تمہیں نوکری سے نکال دیں گے۔ کیا تم نے انہیں بتایا نہیں کہ میں اسپتال میں ہوں؟ وہ کچھ نہیں سن رہے، تم جلدی آ جاؤ پلیز۔ نمرا کے ہاتھ پیر پھول گئے تھے۔ امی بابا کا خیال رکھیے گا، میں ابھی آتی ہوں۔ نمرا کہاں جا رہی ہو؟ پیسوں کا انتظام کرنے۔ وہ روم میں داخل ہوئی تو یمان لال پیلا ہوا بیٹھا تھا۔ سر آپ کی فائل۔ اس نے ڈرتے ہوئے فائل میز پر رکھی۔ یمان نے نظر اٹھا کر سامنے شلوار قمیص میں دھلے چہرے کے ساتھ موجود عام سی اس لڑکی کو دیکھا جس کی صورت عام سی تھی۔ مس نمرا، یہ آفس کا تمہارے باپ کا ہے جو جب دل کرتا ہے غیر حاضر رہتی ہو؟ سر وہ میں یہ فائل سبمٹ کروانے والی تھی، لیکن پاپا کو صبح اٹیک ہو گیا، اس لیے انہیں اسپتال لے کے جانا پڑا۔ تو میں کیا کروں؟ میری کمپنی کو کیوں برباد کر رہی ہو؟ یہ فائل اس بات سے زیادہ ضروری تھی۔ نمرا نے حیرت سے شفاف انسان کو دیکھا، پھر اس کی شفافیت کا سوچ کر خاموش ہو گئی۔ سوری سر۔ فائل کے پنے پلٹتے اس نے بس یہی جواب دیا۔ نمرا نے ہمت کر کے منہ کھولا۔ سر وہ مجھے کمپنی کی طرف سے 1 لاکھ کا لون چاہیے تھا۔ یمان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ کیا میری رشتہ دار ہیں یا عزیز جو میں اتنی بڑی رقم یوں ہی دے دوں؟ سر پلیز، مجھے ان کی بہت ضرورت ہے۔ میرے والد کے دل کا ایک والو بند ہے، آپریشن ضروری ہے، اس کے بدلے آپ جو کہیں گے میں کروں گی، لون پورا کرنے کے لیے اوور ٹائم بھی کروں گی۔ یمان نے ایک نظر سر سے پیر تک اس بلبلاتی لڑکی کو دیکھا اور کچھ یاد کیا۔ جس دن تم ایک شریف عزت دار لڑکی سے شادی کر لو گے میں تمہیں سب دے دوں گا۔ نمرا فیصل شریف عزت دار لڑکی جس کا آنچل آج تک آفس میں کھسکا نہیں تھا، جس کے ہونٹوں پر کبھی کسی نے لالی نہیں دیکھی تھی، جس کی آنکھیں کاجل سے آ رہی تھیں۔ نمرا فیصل پرفیکٹ۔ اس نے مسکرا کر فائل نیچے رکھی۔ ٹھیک ہے، میں رقم تمہارے اکاؤنٹ میں بھیج دیتا ہوں، مگر میری ایک شرط ہے۔ جی سر۔ نمرا کے چہرے پر چمک آ گئی تھی۔ وہ شرط سے خوفزدہ نہیں تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یمان جیسا بھی خڑوس اکڑو وہ برا نہیں، اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کرے گا نہ کہے گا، لیکن اس کے اگلے الفاظ نمرا کے قدموں تلے سے زمین نکالنے کے لیے کافی تھے۔ تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ اس کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ وہ کتنی دیر اس کے چہرے کو دیکھتی رہ گئی جو خباثت سے معمول لگ رہا تھا۔ کیا ہوا مس نمرا، نہ آفر اچھی نہیں لگی؟ کم آن، میں ڈریم بوائے ہوں، ایک رات کی دلہن بنائیں گے؟ یمان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ سچ میں یہ لگتا ہے کہ تمہاری ایک رات کی قیمت 1 لاکھ دوں گا میں تمہیں؟ جی نہیں، یہ 1 سال کی ہے، کانٹریکٹ کرو میرے ساتھ 1 سال کا، میری نام نہاد بیوی بننے کا۔ آسمان سے گر کر کھجور میں اٹک گئی تھی وہ۔ کیا کرے؟ ہاں کر دے، 1 سال اور اس کے بعد طلاق یافتہ کا تمغہ یا اپنے باپ کی زندگی۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے سر، لیکن رقم ابھی بھیج دیں پلیز۔ تم جاؤ، رقم تمہارے اکاؤنٹ میں بھیج دوں گا، آپریشن سٹارٹ کرواؤ۔ اس کی بات سنتے ہی وہ الٹے قدم واپس نکل گئی تھی۔ جوان نے فون نکالا۔ شکر ہے اس اکاؤنٹ کا بابا کو نہیں پتا، آج سیونگ کام آ گئی۔ اب ساری پراپرٹی حاصل کرنے کے لیے کچھ انویسٹمنٹ تو کرنی پڑے گی۔ رقم نمرا کے اکاؤنٹ میں بھیجی جا چکی تھی اور ایک تکلیف دہ سفر شروع ہونے والا تھا۔ آپریشن شروع ہو چکا تھا۔ فیصل صاحب کو جنرل روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ نمرا کے چہرے پر ایک افسردہ سی مسکراہٹ تھی۔ بابا، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اب آپ بالکل ٹھیک ہیں، پرفیکٹ۔ انہوں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ پیسے کہاں سے آئے؟ وہ بابا کمپنی سے لون لیا ہے، آپ اتنے پرانے ملازم تھے شہروز سر کے، اور وہ مجھے بھی تو اچھے سے جانتے ہیں، اس لیے انہوں نے دے دیا۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ اچانک نمرا کا فون بلنک ہوا، جسے دیکھتی وہ باہر نکل گئی جہاں یمان کا پیغام موصول ہوا تھا۔ مبارک ہو تمہارے بابا ٹھیک ہے، اپنا سودا یاد رکھنا، میں جب جہاں کہوں گا تبھی مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، ورنہ یہ رقم میں نکلوانا جانتا ہوں۔ اس نے پریشانی سے اسے پڑھا اور اوکے لکھ کر بھیج دیا۔ شکر ہے کہنا تو وہ بھی سودے بازی میں یہ نہیں ہوتا۔ چند دنوں بعد وہ اپنے ٹیبل پر بیٹھی کام کر رہی تھی جب اسے یمان کا میسج موصول ہوا۔ آفس سے باہر نکلو، وہاں ایک گاڑی ہے، اس میں بیٹھ جاؤ۔ اس نے حیرت سے شیشے سے کمرے کے اندر یمان کو دیکھا جو اسے اٹھنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ وہ چند لمحے بے بسی سے اسے دیکھتی رہی، لیکن یمان کی گھوری نے اسے ڈرا دیا۔ فون پرس اٹھاتی وہ باہر آئی، سامنے سفید گاڑی کھڑی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتی وہ گاڑی نہ معلوم سفر پر نکل گئی۔ گاڑی ایک پارلر کے باہر جا کر رکی تھی جہاں امپلائیز آ کر اسے لے گئی تھی۔ صرف 2 گھنٹے ہیں پھر ہمارا نکاح ہے، وہ یمان کے منہ سے بس یہی سن پائی تھی اور پھر اس کو تیار کیا جانے لگا۔ اس کے ساتھ وہ چیزیں کی جا رہی تھی جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی نہ سنی تھی۔
اور پھر 2 گھنٹے بعد وہ یمان کے سامنے کھڑی کر دی گئی۔ ہلکے گلابی رنگ کی میکسی، وائٹ جویلری، کھلے بال اور لائٹ میک اپ وہ بدل گئی تھی۔ اسے دیکھ یمان نے بھویں ہو جائے۔ السلام علیکم ریڈرز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہماری ویڈیوز میں جو فیمیل آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں، پلیز آپ ان کو تھوڑا سا ہماری ویڈیوز کے ساتھ برداشت کر لیں، کیونکہ یہ یوٹیوب کی نئی پالیسی ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہمارے چینلز بند ہو جائیں گے، اس لیے ہمیں یہ مجبوراً کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمارے چینل کو پسند کرتے ہیں، ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں ہماری، بس اسی طرح ساتھ دیتے رہیں ہمارا، تاکہ ہمارے چینلز نہیں چلتے رہیں۔ کسی نے سچ کہا تھا۔ نمرا نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، اسے لگا تھا وہ کچھ اچھا بولے گا اس کی تعریف میں۔ یو آر ناٹ اگلی، یو آر جسٹ پور۔ یہ تعریف تھی یا بے عزتی؟ اس کے چہرے کی چمک مان پڑ گئی تھی۔ سر جھکائے وہ اسے پیروں کو دیکھتی پیچھے چلتی۔ تھوڑی دیر بعد دونوں ایک اپارٹمنٹ میں موجود تھے۔ اس کے سامنے کچھ پیپر تھے، ایک نکاح نامہ اور ایک کانٹریکٹ پیپر۔ اس نے دونوں سائن کر دیے۔ وہ نمرا فیصل سے نمرا یمان ملک بن گئی تھی، ایک نام نہاد بیوی جس کا نہ اپنے شوہر پر کوئی حق تھا، نہ کوئی فرض، نہ اس کے ہاتھ پہ مہندی تھی، نہ چہرے پر چمک، ایک اداس سی دلہن تھی۔ اس کے تمام دوست وہاں موجود تھے، انہی میں اس کا دوست ابو بکر بھی موجود تھا۔ بکر اس کا بہت پرانا دوست تھا، اسکول کے وقت سے کالج یونیورسٹی سب ساتھ ہی گزرا تھا۔ اس دنیا میں اگر وہ سب سے زیادہ کسی سے محبت کرتا تھا تو وہ ابو بکر ہی تھا۔ وہی تھا جو اس کے سب سے قابل اعتبار شخص تھا، کیونکہ اس کی رگوں میں ابو بکر کا خون بھی تھا۔ یونیورسٹی کی ایک فائٹ ہوئی تھی جہاں یمان کو سیریس ہیڈ انجری ہوئی تھی، بہت خون ضائع ہوا تھا، تب ابو بکر ہی نے اسے خون دیا تھا۔ وہ انتہائی شریف اور خوبصورت مطمئن لڑکا تھا جو یمان پر جان چھڑکتا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ شادی مبارک ہو۔ یمان نے کھلکھلا کر اس کے سر پہ تھپکی دی۔ 1 سال کی شادی مبارک بولتے ہیں؟ ابو بکر ہنس دیا تھا۔ اسے ایک نظر پیچھے سر جھکائے دلہن کو دیکھا جس پر اسے شدید ترس آیا، پھر نظر چرا کر چلا گیا تھا۔ شہرو صاحب ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے جب ملازم نے کہا یمان انہیں دروازے پر بلا رہے۔ چند لمحے تو حیران ہوئے پھر چلے گئے۔ سامنے یمان تیار کھڑا تھا۔ بابا، میں آپ کے لیے کچھ لایا۔ یہ کہتے ہوئے پیچھے ہٹا تو نمرا سر جھکائے کھڑی تھی۔ شہرو صاحب کی مسکراہٹ وہیں تھم گئی۔ یمان، یہ بابا آئے، میں آپ کو سب سمجھاتا ہوں۔ ملازمہ، انہیں میرے کمرے میں لے جاؤ۔ نمرا کو کمرے میں بھیج کر وہ شہرو صاحب کو لے کر ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ بابا، میں نے آپ کو بتایا نہیں، لیکن فیصل انکل کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ وہ آپ کے بہت پرانے ملازم تھے اور نمرا بھی ہماری ایک بہت اچھی امپلائی ہے، تو میں ان کے گھر عیادت کے لیے گیا تھا، لیکن ان کی کنڈیشن بہت خراب تھی۔ وہ نمرا کے لیے فکر مند تھے۔ انہوں نے کہا میں نمرا کی ذمہ داری سنبھال لوں۔ پسند تو وہ مجھے پہلے ہی تھی، تو مجھے ذمہ داری ایسے اٹھانا زیادہ بہتر لگا۔ حالات کے پیش نظر میں نے اس سے نکاح کر لیا۔ شہرو صاحب اس کا منہ ہی تکتے رہتے تھے۔ لیکن یمان، یہ کیسے اتنا بڑا فیصلہ تم نے مجھ سے پوچھے بنا ہی لے لیا؟ بابا، حالات ہی کچھ ایسے بن گئے۔ میں بات کرتا ہوں فیصل سے ابھی۔ وہ یمان کے سامنے فیصل صاحب کا نمبر ملا رہا تھا اور وہ پرسکون بیٹھا تھا۔ ہیلو فیصل، تمہاری صحت کا معلوم ہوا؟ ہاں شہرو صاحب، میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا، جو آپ جیسے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں، جس نے میری حالت کے پیش نظر اپنا بیٹا دے دیا۔ میری بیٹی اب محفوظ ہاتھوں میں ہے، میں بے فکر ہوں۔ ان پر بات کرتے انہوں نے یمان کو دیکھا جس کے چہرے پہ نرم مسکراہٹ تھی۔ یہ کام تو وہ پہلے کر چکا تھا۔ نمرا کے والدین کو اعتماد نہیں لینے کا کہ وہ نمرا کو پسند کرتا ہے، اسے شادی کرنا چاہتا ہے۔ پچھلے کئی دنوں سے وہ اسی پروجیکٹ پر تو کام کر رہا تھا، اب صرف عمل درآمد ہو رہا تھا۔ انہوں نے فون بند کر دیا۔ اب تو آپ یقین کر لیں کہ بدل گیا ہوں میں۔ اب ویسے بھی آپ کو نمرا جیسی لڑکی چاہیے تھی، شریف، عزت دار۔ آپ بیٹھے، میں اسے دیکھ کر آتا ہوں، وہ ڈری ہوئی ہے۔ وہ چلا گیا۔ ہاتھ گود میں رکھے انہیں گھوری جا رہی تھی۔ ایمان کتنا بے رحم تھا، اس نے کیسے اس کے والدین کو جھوٹا دلاسا دے کر مجھے حاصل کر لیا۔ حاصل کر لیا نہیں، میرا استعمال کر لیا۔ لیکن کیوں؟ انہوں نے مجھ سے نکاح آخر کیا کیوں؟ یہ تو بتایا ہی نہیں۔ تبھی دروازہ کھلا اور وہ اندر آیا اور کوٹ اتار کر بیڈ پر پھینک کر اسے سامنے ہاتھ سر کے نیچے رکھے لیٹ گیا۔ میں جانتا ہوں تم کیا سوچ رہی ہو کہ میں نے تم سے نکاح کیوں کیا۔ تو سنو، آئی لو یو۔ اس کے قریب ہوتے اس نے جواب دیا۔ نمرا اس کے حسین چہرے کو دیکھتی رہی جب وہ کھلکھلا کر ہنس دیا اور اسے سر پہ تھپکی دی۔ کملی، تمہیں لگتا ہے میں تمہارے عشق میں پاگل ہوا بیٹھا تھا؟ دیکھو، میں محبت کرتا ہوں روشانے سے اور بابا روشانے کو پسند نہیں کرتے، اس لیے وہ پراپرٹی میرے نام نہیں کر رہے۔ انہوں نے شرط رکھی تھی کہ میں کسی اچھی شریف لڑکی سے شادی کر لوں۔ وہ تو شکر انہوں نے خوبصورت نہیں کہا، ورنہ تم یہاں نہ ہوتی۔ تو مجھے تو شریف عزت دار تم ہی لگی۔ اب 1 سال ہم نے فل میاں بیوی والا ڈرامہ کرنا ہے،
ایک بار پراپرٹی میرے نام ہو گئی تو تم آزاد ہو. ویسے میں نے نہ دیکھا ہے بکر تم میں انٹرسٹڈ لگا. تم میرے بعد چاہو تو اس کے پاس چلی جانا. نمرا نے تڑپ کر اسے دیکھا. وہ کیا کوئی کھلونا ہے جو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ؟ لیکن تم فکر نہ کرو، میاں بیوی ہم باہر یہاں ہم مالک نوکران ہی ہیں، مطلب باس امپلائی. سو ریلیکس، اٹھو کپڑے بدلو اور میرے بھی نکال دو. اس کی باتوں سے عجیب نہیں لگی تھی. جن حالات میں نکاح ہوا تھا کسی ہدایت کی اسے امید بھی نہیں تھی. چپ چاپ اٹھی اور الماری کی جانب بڑھ گئی. میرے کپڑے نہیں ہیں تو کیا پہنوں؟ یمان نے کمرے کے نکڑ میں پڑے بیگ کی جانب اشارہ کیا. وہ ہے، منگوا لیا تھا میں نے. اس کے کپڑے نکال کر وہ بیگ کی جانب بڑھی. یہ سامان اس کے گھر سے آیا تھا. یمان واش روم میں جا چکا تھا. ڈریسنگ کے سامنے بیٹھی وہ ایک زیور نہایت احتیاط سے اتار رہی تھی کہ کہیں خراب نہ ہو جائے. یمان کے بعد وہ فریش ہو کر باہر آئی تو ٹی شرٹ ٹراؤزر میں فون پر گیم کھیلنے میں مصروف تھا. اسٹیئرنگ چلانے کے انداز سے وہ فون گھما رہا تھا. یہ واپس لینے میری اوقات سے باہر ہیں. بیڈ پر نکال کر جوڑا اور زیور اس کی جانب بڑھاتے اس نے کہا. ہاں اچھا کیا اتار دیا. جلدی رینٹ پر اتنا خرچہ میں تم پر کیوں کروں؟ بس بہت ہو گیا. اس سے زیادہ تزئین وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی، مگر کر بھی کیا سکتی تھی. اس لیے بات سکھانے لگی. شہرو صاحب کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. انہیں شک تھا یمان جھوٹ بول رہا ہے. وہ کسی چال پر نمرا کو مجبور کر کے یہاں لایا ہے. اس لیے انہوں نے ایک فیصلہ کیا. انہوں نے ایک ملازمہ کو بلایا. اوپر یمان کے کمرے میں جاؤ، دیکھو کیا ہو رہا ہے. ملازمت دنگ انہیں دیکھنے لگی. جی سر. نہیں کچھ ٹھیک نہیں. مجھے پکا یقین ہے کہ یمان جھوٹ بول رہا ہے. تم جاؤ دیکھو جا کر. جی سر. ملازمہ اوپر اس کے کمرے کے پاس آئی. پردے گرے ہوئے تھے مگر ایک تھوڑا کھسکا تھا جہاں سے اندر کا منظر نظر آ رہا تھا. یمان بیڈ پر بیٹھا گیم کھیل رہا تھا. نمرا بالوں میں کنگھی کر رہی تھی. سب نارمل لگ رہا تھا. اس لیے وہ جانے لگی جب اس سے کانوں میں کچھ الفاظ پڑے. لڑکی، تم اپنا بستر ادھر نیچے لگا لینا یا صوفے پر. نمرا نے پلٹ کر اسے دیکھا. اس کے ساتھ ایک پلنگ پر سونا تو اس سے بھی منظور نہیں تھا، مگر ملازمہ کو شک ہو گیا. وہ آگے بڑھنے لگی جب یمان نے دروازے کے نیچے پیر اور سایہ دیکھ لیا. پھر لپک کر نمرا کے پاس گیا. کمر سے پکڑ کر اسے اپنے قریب کیا. تمہیں لگتا ہے میں تمہیں ایسا کہہ سکتا ہوں؟ اچھا نا سوری، اتنی جلدی نکاح کے لیے اب ہو گیا تو کیا ناراضی رہنا ہے؟ نمرا حیرت سے اس کے گرگٹ کی طرح بدلتے اس کے رنگ دیکھ رہی تھی. میں نے کیا؟ مگر اس سے پہلے ہی وہ اس کے ہونٹوں پر جھک گیا. نمرا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں. ہر ایک لمحے کے ساتھ اسے قریب کر رہا تھا. وہ ملازمہ بھاگ گئی تھی جسے دیکھ کر یمان اس سے دور ہوا. نمرا پتھر ہوئی کھڑی تھی. یمان نے اسے کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑا کر ہنس دیا. ویلکم ٹو مائی ڈرامیٹک لائف مائی وائف. ملازمہ بھاگتی ہوئی باہر آئی تو شہروز صاحب منتظر تھے. سر سب نارمل ہے جو ہوتا، اور چلی گئی. وہ خوش ہو گئے تھے، یعنی یمان سچ میں بدل گیا. وہ سچ میں نمرا سے محبت کرتا ہے. رات کے 10 بج رہے تھے اور یمان باہر گیا ابھی تک واپس نہیں آیا تھا. دوپہر کے بعد وہ چلا گیا تھا. وہ کمرے سے نہیں نکلی تھی. یمان کے کہنے کے مطابق اس نے اپنا بستر نیچے لگا لیا تھا اور ابھی وہ کھڑکی کے پاس کھڑی اندر گھٹن کو زائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی. تبھی یمان داخل ہوا. وہ کافی خوش لگ رہا تھا اور اس کی خوشی کی وجہ وہ بہت جلد سمجھ گئی. اس کے دائیں گال پر لپسٹک کے نشان تھے. اور میرے بابا کی بہو ابھی تک جاگ رہی ہے. ویسے خیریت ہے، میرا انتظار کر رہی تھی. اس نے سر نفی میں ہلایا. اچھا سنو، صبح سے ایکٹنگ سٹارٹ. میرا ناشتہ گھر کے کام، میری دیکھ بھال ایک اچھی بہو کی طرح کرنا. اچھا. اس کی بات سن کر اس نے الماری سے کمبل نکالا جسے دیکھ کر یمان ساکن ہو گیا. یہ کمبل کیوں نکالا تم نے؟ اس کے لہجے پر وہ گھبرا گئی. یہ ادھر پڑا تھا، اور نہیں تو میری امی کی چیزوں کو ہاتھ مت لگانا، آئی سمجھ؟ وہ دھاڑا تو وہ ڈر کر پیچھے دیوار سے جا لگ گیا. وہ کمبل کو ہاتھوں میں پکڑے بیڈ پر آیا. بیڈ پر موجود کمبل اس نے نیچے گرا دیا. یہ لے لو. کمبل اپنے گرد اوڑھتا وہ لیٹ گیا تھا. وہ دیوار سے لگی حیرت سے اس کی آنکھوں میں موجود آنسو دیکھ رہی تھی. یہ کیا نئی پہیلی ہے جو سلجھانی ہے؟ وہ جوتوں سمیت بیڈ پر لیٹ گیا تھا. اچھی بیوی. اس نے سرد آہ بھری. اس کے جوتے جرابیں اتار کر بیڈ کے نیچے رکھے. دوبارہ کمبل کو ہاتھ لگانے کی غلطی وہ نہیں کر سکتی تھی. نیچے پڑا کمبل اٹھا کر اس نے بیڈ پر ایک جانب رکھا اور خود ویسے ہی نیچے لیٹ گئی. گردن موڑ کر اس نے یمان کو دیکھا جو سو چکا تھا. شاید اس نے ڈرنک بھی کر رکھی تھی جس کی وجہ سے وہ اتنی جلدی سو گیا تھا. یمان کی آنکھ معمول کے مطابق دیر سے ہی کھلی تھی. اس نے آنکھیں ملتے خود کو دیکھا. وہ رات والے کپڑوں میں ہی تھا. ہاں البتہ اس کے جوتے ضرور اتار دیے گئے تھے. اس نے فرش کی جانب دیکھا. وہاں بستر نفاست سے سمیٹ دیا گیا تھا.
بیڈ کے ایک کونے میں کمبل پڑا تھا اور اس کی والدہ کا کمبل اس کے گرد لپٹا تھا۔ انگڑائی لیتے وہ اٹھا، کمبل سمیٹا اور الماری میں اسی جگہ رکھ دیا جہاں وہ پڑا ہوتا تھا۔ پھر واش روم گھس گیا۔ وہ تیار ہو کر نیچے آیا تھا۔ شہروز اور ابوبکر ٹیبل پر پہلے سے موجود تھے۔ میز پر ناشتہ لگ چکا تھا اور پھر کچن سے نکلتی نمرا سفید شلوار قمیض پر سرخ آنچل لیے سب کو ناشتہ سرو کر رہی تھی۔ ابوبکر چور آنکھوں سے کبھی نمرا کو دیکھ لیتا تو کبھی ناشتے کو۔ یہ ماجرا دیکھتا یامان کرسی پر بیٹھ چکا تھا، یعنی ڈرامہ سٹارٹ۔ نمرا نے پلیٹ اس کے سامنے رکھی تو چوڑیوں میں جکڑی اس کی کلائی پکڑ لی، جس پر وہ ڈر گئی، مگر اس کا چہرہ اور اس کی مسکراہٹ انتہائی حسین تھی۔ گڈ مارننگ، اتنی جلدی اٹھ گئیں؟ کچھ دیر اور ریسٹ کر لیتی۔ اس کی بات پر ابوبکر نے مسکرا کر تعصب سے سر ہلایا اور نمرا شرمندہ سی ہو گئی تھی، اس لیے ہاتھ چھڑا کر کچن میں آ گئی۔ شہروز صاحب نے اس کے سر پہ چپت ماری۔ شرم کیا کر۔ لے بابا، کیا آپ رومانٹک نہیں تھے؟ تمہارا باپ ہوں میں۔ ہاں تو ایسے تو نہ بولے نا۔ شہروز صاحب نے ابوبکر کو دیکھا۔ بھائی ابوبکر، تم بھی میرے بیٹے ہی ہو، یامان کی تو شادی ہو گئی، اب تم بھی سوچ لو کچھ۔ ابوبکر نے چور نظروں سے کچن میں کام کرتی نمرا کو دیکھا۔ کر لوں گا انکل، 1-1.5 سال تک۔ اس کی بات پر یامان کے کان کھڑے ہو گئے تھے، پھر ہنس کر اس نے جوس کا گلاس منہ سے لگایا۔ یامان اور ابوبکر آفس چلے گئے اور نمرا کو شہروز صاحب نے اپنے پاس بٹھا لیا۔ وہ اسے البم دکھا رہے تھے جب نمرا کی نظر یامان کی والدہ پر پڑی۔ انکل، آنٹی کی ڈیتھ کیسے ہوئی تھی؟ اس کے سوال پر افسردہ ہو گئے تھے۔ 2 سال پہلے میری اور کاظم شاہ کی دشمنی شروع ہوئی تھی۔ کاظم میرا بزنس رائیول ہے، وہ مجھے مارنا چاہتا تھا، مجھے پر اٹیک ہوا تھا، اس دوران میری بیوی کا بھی قتل ہو گیا۔ ابوبکر نے بہت کوشش کی انہیں بچانے کی، اسے خود بھی چاقو لگا تھا مگر وہ انہیں بچا نہیں پایا۔ اس لیے ابوبکر مجھے یامان جتنا ہی عزیز ہے۔ یامان اپنی والدہ سے بہت اٹیچ تھا، وہ ایک ٹراما میں چلا گیا تھا۔ اب کاظم شاہ نے دوسری چال چلی، اپنی بیٹی روشانے کو اس کا ہمدرد بنا کر۔ روشانے نے یامان کو سنبھالا، اس کا درد بانٹا، جس سے روشانے یامان کی محبت بن گئی۔ اگر میں جانتا ہوں وہ ایک گولڈ ڈگر لڑکی ہے، مگر اب میں پرسکون ہوں تم یہاں یامان کی لائف میں ہو، اور وہ روشانے چلی گئی ہے۔ ان کی بات سن کر نمرا افسردہ ہو گئی تھی۔ وہ گئی نہیں، میں آئی ہوں، وہ جائیں گی بھی نہیں، جاؤں گی میں۔ پھر اس نے سر جھٹک دیا۔ اچھا انکل چھوڑیں اسے، کھانا کھائیں اور تھوڑی دیر سو جائیں۔ آج میں نے آپ کے لیے ایک اسپیشل سلاد بنایا ہے جو میں بابا کو بنا کر دیتی تھی، آئیں۔ وہ انہیں ڈائننگ ٹیبل پر لے آئی، سر پہ آنچل درست کرتے اس نے باؤل ان کے سامنے رکھا۔ ارے یہ تو بالکل ویسا ہے جیسے تمہاری امی مجھے بنا کر دیتی تھی۔ نمرا نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ میری امی؟ ارے یامان کی امی، وہ تمہاری بھی تو امی ہوئی نا۔ ان کی بات پر رات والے الفاظ کانوں میں گونج گئے۔ میری امی کی چیزوں سے دور رہنا۔ وہ یہ گوارا کریں کہ میں انہیں امی کہوں؟ خیالوں کا تسلسل ڈور بیل نے توڑا۔ سر پہ دوپٹہ درست کرتی اور دروازے کی جانب آئی۔ دروازہ کھلا تو یامان اور ابوبکر کھڑے تھے۔ ابوبکر السلام علیکم کرتا آگے بڑھ گیا، مگر یامان نے اسے بیگ پکڑایا۔ سامنے شہروز صاحب ڈائننگ روم سے جھانک رہے تھے، اس نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ السلام علیکم۔ ان دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے بہت قریب تھے۔ وہ حسرت سے اس کے حسین چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ محبت ابدی اور حقیقی نہیں ہو سکتی؟ او ہیلو، کدھر کھو گئی؟ اس کے سامنے ہاتھ لہراتے یامان پوچھ رہا تھا، جس پر وہ دور ہوتی اندر چلی گئی۔ شام کا آغاز لان میں بیٹھے چائے کی چسکیوں سے ہوا۔ یامان اور ابوبکر شہروز صاحب لان میں بیٹھے تھے اور نمرا ایک اچھی بہو کی طرح ہر کام کر رہی تھی۔ گیٹ سے آتی روشانے کو دیکھ کر شہروز صاحب اور ابوبکر کے ماتھے پر بل آ گئے۔ نمرا کپس میں چائے ڈال رہی تھی اور یامان فون میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا جب اس کی گردن میں کسی نے باہیں ڈالی۔ یامان میری جان، کیسے ہو؟ شہروز صاحب کو تب چڑھ گئی۔ اے لڑکی، یہ کیا بےہودہ حرکات ہے؟ تمہیں بڑوں کا بھی لحاظ شرم نہیں ہے؟ ابوبکر نے نفرت سے چہرہ موڑ لیا تھا، تبھی پیچھے سے کاظم شاہ آیا۔ شہروز بے شرم میں ہوں یا تمہارا بیٹا؟ کاظم شاہ کا یہاں آنا یامان کو بھی حیرت میں ڈال گیا۔ وہ ایک دم کھڑا ہوا۔ نمرا بھی گھبرا گئی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے میرے گھر آنے کی کاظم شاہ؟ جیسے تمہارے بیٹے کی ہمت ہوئی میری بیٹی کو استعمال کرنے کی۔ بے شرم ہم یا تم لوگ پہلے اپنی میری بیٹی کا استعمال کیا اور جب وہ حاملہ ہو گئی تو اسے پلہ جھاڑ لیا۔ شہروز صاحب، ابوبکر، نمرا سمیت یامان خود بھی شوق رہ گیا تھا۔ ابوبکر نے گھور کر یامان کو دیکھا۔ یامان یہ نہیں ابوبکر، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ خود سوچنے پڑ گیا تھا۔ وہ اور روشانے اکثر ڈرنک کرتے رہتے، اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ کیوں نہیں ہو سکتا یامان؟ ہمارے تعلقات کیسے رہیں تمہیں یاد نہیں؟ اب تم اس بھکاری لڑکی، زبان سنبھال کر۔ ابوبکر کی دھاڑ پر سب نے حیرت سے اسے دیکھا، جس پر وہ کنفیوز ہو گیا۔
میرا مطلب زبان سنبھال کر بات کرو، تمہاری جیسی لڑکی نہیں ہے۔ اگر یمان کہہ رہا ہے ایسا نہیں ہو سکتا تو نہیں ہو سکتا۔ تو کیا یہ پریگننسی رپورٹ جھوٹ بول رہی ہے؟ انہوں نے یمان کے ہاتھ میں رپورٹ تھمائی جو ابوبکر نے کھینچ لی۔ ایسی نقلی رپورٹس پیسے دے کر 36 بنوائی جا سکتی ہیں، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ شہروز صاحب نے ابوبکر کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور چپ رہنے کو کہا۔ دیکھو کاظم، میں جانتا ہوں تمہاری بیٹی اور میرے بیٹے کے درمیان تعلقات تھے، لیکن مجھے میرے بیٹے پر اتنا اعتماد ضرور ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا، تو اس لیے چند ماہ انتظار کرو، ڈی این اے سے پتہ چل جائے گا، لیکن تب تک کی بات کہیں دور نہ جائے تو بہتر ہوگا۔ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ یمان اور ابوبکر نے تڑپ کر انہیں دیکھا۔ ابوبکر نے ان کے ہاتھ نیچے کیے۔ یہ جھوٹ بول رہے انکل آپ، مگر انہوں نے انہیں چپ کروا دیا۔ جاؤ یہاں سے۔ کاظم، شاہ خدا کے لیے۔ شہروز کی یہ حالت دیکھ کر وہ دونوں باپ بیٹی بہت خوش ہوئے تھے، اس لیے شاطرانہ مسکراہٹ لیے واپس پلٹ گئے، اور یمان ابھی بھی گنگ کھڑا تھا۔ اسے یاد نہیں کہ کب کیسے کہاں وہ حدیں توڑ کر اسے پاس چلا گیا۔ تبھی شہروز صاحب افسوس سے اسے دیکھ کر چلے گئے تھے۔ ابوبکر بھی تائید کرتا اندر چلا گیا۔ چائے کی پیالی ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ نمرا خاموش سب دیکھتی رہی، پھر ٹرے اٹھاتی اندر چلی گئی۔ وہ کتنی دیر آسمان کے نیچے کھڑا یہ سوچتا رہا کہ کب وہ حدیں توڑ کر اس کے اتنے قریب چلا گیا۔ پھر کچھ خیال آنے پر وہ چابی اٹھاتا بھاگا اور گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ اسے جاتے کھڑکی سے نمرا دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں آنکھیں کھارے پانے سے بھر گئی تھی۔ جنہیں پہنچتی وہ پلٹی، سامنے ابوبکر کھڑا تھا۔ اگر وہ بچہ یمان کا ہوا تو کیا تم یہ کانٹریکٹ جاری رکھو گی یا چھوڑ دو گی؟ میں نے یہ سودا اپنا قرض اتارنے کے لیے کیا، ان کی ذاتی زندگی سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں۔ لیکن تمہاری آنکھوں سے دیکھ کر لگ نہیں رہا۔ آنکھوں کا کیا، دھول مٹی سے بھی لال ہو جاتی، ایک شدت غمی وجہ نہیں ہوتی۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی، مگر پیچھے ابوبکر اپنے دل پہ ہاتھ رکھنے پہ مجبور ہو گیا تھا۔ کھڑکی سے وہ سخت روشانے کے کمرے میں موجود تھا، جو اس کے سینے پر سر رکھے ٹس سے باہر رہی تھی۔ تم رو نہیں روشانے، پلیز، یہ میرا بچہ ہے، میں اسے ضرور قبول کروں گا، میں آج ہی نمرا کو طلاق دے کر تم سے نکاح کر لیتا ہوں۔ نہیں، ایسا مت کرنا، اسے جو انکل کو تم پر اعتبار آیا وہ ٹوٹ جائے گا، وہ تمہیں آگ کر دیں گے۔ مجھے تمہارے پیسوں سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن تمہارا حق ہو جائے گا۔ تم فی الحال جو جیسے چل رہا ہے چلنے دو، میں خود کو سنبھال لوں گی۔ اس کے بعد پر اس نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر اسے سینے سے لگا لیا۔ رات کافی دیر سے وہ گھر واپس آیا تھا تو نمرا اسے جاگتی ہی مل گئی۔ تم کیوں جاگتی ہو میرے لیے؟ اس کے سوال پر وہ خاموشی رہی، پھر اٹھ گئی۔ کھانا لاؤں؟ بیڈ پر بیٹھے یمان نے جوتے اتارے اور پھینک دیے۔ نہیں، بھوک نہیں ہے۔ کوٹ اتار کر بیڈ پر پھینکا اور پشت کے بل بیڈ پر گرسا گیا۔ نمرا نے جوتے اٹھا کر بیڈ کے نیچے رکھے اور کوٹ اٹھانے لگی، جب یمان نے اسے کھینچ کر خود پر گرا لیا۔ ان کے چہرے ایک بار پھر قریب تھے۔ یمان کی سانسیں اسے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے روشان سچ بول رہی ہے یا جھوٹ؟ نمرا نے 2 پل اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر مسکرا دی۔ سچ ہی ہوگا، تبھی تو آپ اسے کنسول کرنے گئے تھے۔ یمان نے آگے چندیا کر اسے دیکھا اور پھر بال کھینچ کر چہرہ اوپر اٹھایا۔ تمہیں بہت جلن ہوتی، بہت پتا تمہیں کہاں تھا، میں کہاں نہیں، تب جاسوسی کے تم جاگتی ہو۔ اس کے بعد درد کرنے لگے تھے۔ سچ چھوڑیں، مجھے درد ہو رہا ہے، پلیز چھوڑیں۔ یمان کو آخر اس پہ ترس آ ہی گیا۔ اس نے بال چھوڑ کر اسے پرے دھکیل دیا۔ اپنے بال رب کرتی وہ اٹھی۔ وہ واش روم میں گھس گیا تھا۔ اس نے بال سمیٹے، حسرت سے اس نے اپنے بالوں کو دیکھا جو کمر تک تھے۔ مجھے سب تکلیفوں میں تکلیف دے وقت وہ لگتا ہے جب مجھے اذیت دینے کے لیے تمہیں ہاتھ لگایا جاتا ہے۔ میں معذرت خواہ ہوں، مجھے تم سے بہت پیار ہے۔ اور اس کی یہ بات یمان نے سن لی تھی، مگر اسے کیا فرق پڑتا تھا۔ اور رپنزل، بہت لیٹ ہو گیا، لائٹ آف کر دو۔ نمرا نے طنز سے اسے دیکھا۔ بہت جلدی یاد رکھے کہ بہت لیٹ ہو گیا۔ یمان نے آنکھیں چندیا کر اسے دیکھا اور اس کی طرف قدم بڑھائے۔ الٹے قدم لیتی وہ پیچھے دیوار سے جا لگی تھی۔ اس سے گرد بازو ٹکاتے ہوئے اس نے نمرا کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اسے ڈر کے سوا اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ گلا شکایت جو لبوں پر نہ آ سکی۔ کون سی آگ لگی ہے اندر جو بار بار الجھ رہی ہو مجھ سے؟ آپ تو لابا ہیں، مجھ چنگاری کے جلنے بھجنے سے آپ کو کیا غرض؟ نظر انداز کریں اور چھوڑیں مجھے، بابا کو صبح ہاسپٹل لے کر جانا ہے۔ تمہارے بابا کو پھر کوئی مسئلہ ہو گیا ہے؟ میں شہروز بابا کی بات کر رہی ہوں۔ آپ کو شاید یاد نہیں یا نوٹس نہیں کر رہے، ان کی شوگر 2-3 دن سے زیادہ آنے لگی ہے۔
ایک منٹ، یہ کون سی رشتے داریاں بنا رہی ہو؟ چہرہ مزید اس کے قریب کرتے اس نے سوال کیا، جس پر نمرا نے اسے دور دھکیل دیا۔ اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی۔ بابا نے کہا ہے کہ میں انہیں بولوں، اور آپ کے بقول اس کمرے کے باہر میں ایک اچھی بہو ہوں، تو لہٰذا مجھے کرنے دیں، ورنہ پراپرٹی آپ کو نہیں ملنی۔ یہ کہہ کر وہ اس کی سائڈ سے نکل گئی۔ وہ مسکراتا ہوا پلٹا۔ امپریسو۔ کمبل درست کرتی وہ آنکھیں بند کر گئی تھی۔ تم صوفے پر سو سکتی ہو، لیکن تمہیں نیچے ہی سونا ہے۔ وجہ؟ تاکہ اپنی اوقات نہ بھول سکوں۔ یمان نے بھویں اچکا کر اسے دیکھا۔ جتنا اس نے سوچا تھا اتنی خاموش نہیں تھی۔ دروازے پر دستک نے دونوں کو ڈرا دیا تھا، کیونکہ وہ شہرو صاحب تھے۔ نمرا نے فوراً بستر سمیٹا اور تو کچھ سوجا نہیں، بیڈ کے نیچے دھکیل دیا۔ دوپٹہ سر پر ٹھیک کرتی وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ یمان نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ بابا، کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں، میری طبیعت ٹھیک ہے۔ میرے پاس تم دونوں کے لیے کچھ ہے۔ انہوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ یہ کہ نارائن کاغن کا موسم بہت اچھا ہے، اور دوسرا یہ کہ ہماری ایک بزنس ڈیل ہے وہاں، تو میں سوچ رہا تھا تم دونوں چلے جاؤ۔ نکاح کے بعد کہیں گئی نہیں؟ نمرا اور یمان کے بیچ نظروں کا تبادلہ ہوا۔ لیکن بابا، یہاں کا کام کون دیکھے گا؟ ابو بکر دیکھ لے گا، تم جاؤ۔ نہیں بابا، اس کی ضرورت نہیں ہے، اور صبح تو ہم نے ہاسپٹل جانا تھا نا۔ چپ کرو لڑکی، میں اچھا بھلا ہوں۔ دیکھو یمان، جو کچھ آج ہو میں چاہتا ہوں خاتون شاہ اس کی بیٹی تم سے دور رہیں، اس لیے یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ دونوں ابھی بھی اس بات پر راضی نہیں تھے، پھر آخر مان گئے۔ صبح 12-1 بجے کے قریب وہ دونوں کاٹیج پہنچے تھے۔ موسم کی مناسبت کے مد نظر سے نمرا نے گرم کپڑے پہنے تھے، لیکن یمان سمپل ڈنر سوٹ میں ملبوس تھا۔ مجھے ایک میٹنگ کے لیے جانا ہے، شام تک آؤں گا۔ یہاں ضرورت کا ہر سامان موجود ہے، باہر گارڈ بھی ہے، تو پریشان نہ ہونا۔ خدا حافظ۔ جاتے ہوئے اس نے پلٹ کر نمرا کو دیکھا، جو بلو کلر کا ڈریس پہنے، کندھوں پر شال لیے، کھلے بالوں میں خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہاں، وہ پہلے سے خوبصورت ہو گئی تھی۔ یمان کا دل اس کے لیے نرم ہونے لگا تھا۔ اس کے جانے کے بعد اس نے شال اتار کر صوفے پر رکھی اور اپنی امی سے بات کرنے لگی۔ یمان کی میٹنگ 2 گھنٹے میں ختم ہو گئی تھی۔ وہ جیسے ہی ورک پلیس سے باہر نکلا، سامنے گاڑی سے ٹیک لگائے روشانیں کھڑی تھی، جسے اس نے خود بلایا تھا۔ وہ بے حیاؤں کی طرح اس کی باہوں میں جھول رہی تھی، اسے چوم رہی تھی۔ تو کہاں؟ یمان نے مسکراتے اس سے پوچھا۔ پہلے لنچ، پھر شاپنگ، پھر ڈنر، اور پھر… یمان نے اسے کھینچ کر اپنے قریب کیا۔ پھر میرا ڈنر، جس پر وہ شرما گئی، جو کہ صرف ایک ڈرامہ ہی تھا۔ دوپہر سے شام ہو گئی تھی اور شام سے رات، لیکن یمان کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ کھانا بنا کر وہ انتظار کرتی سو گئی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ اٹھی، دوپٹہ سیدھا کیا، لیکن یمان کے ساتھ روشانے کو دیکھ کر اس کا منہ اتر گیا تھا۔ جان، تم ایویں مجھے یہاں لے آئے، تمہاری بیوی کو اچھا نہ لگا تو؟ نمرا نے سر جھکا لیا تھا۔ روشانے نے یمان کے گال کو چوما۔ ڈیئر، میرے کزنز میرا ویٹ کر رہے ہوں گے، میں چلتی ہوں۔ وہ چلی گئی تھی۔ نمرا نے سینے پر ہاتھ رکھ کے اپنے منتشر دل کو تسلی دی۔ یہ کچھ گفٹس ہیں تمہارے لیے۔ اس نے کچھ بیگز اس کی جانب بڑھائے، جنہیں اس نے ٹیبل پر رکھ دیا۔ نمرا نے انہیں دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ کھانا کھا کر آئیں گے ہوں گے۔ اس بات میں سر ہلاتا وہ اوپر چلا گیا۔ نمرا نے اپنے لیے پلیٹ میں کھانا نکالا اور باقی فریج میں رکھ دیا۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے اکیلے کھانا کھاتے اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں، پھر بھی وہ زبردستی نوالے حلق سے اتار رہی تھی، اور پھر چمچ پلیٹ میں چھوڑ کر باہر آ گئی۔ کاٹیج کے سامنے ایک ندی تھی، جس پر ایک چھوٹا سا پل بنا ہوا تھا۔ وہ سکون سے وہاں پانی میں پاؤں ڈال کر بیٹھ گئی۔ رات کا اندھیرا اس کی زندگی سے زیادہ ہولناک نہیں تھا۔ کیا تھی اس کی زندگی اور کیا بن گئی؟ یمان فریش ہو کر نیچے آیا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ بیگز وہیں ٹیبل پر پڑے تھے، انہیں چھوا تک نہیں گیا تھا۔ اس نے باہر نکل کر دیکھا تو سامنے ندی کے پل پر وہ اسے بیٹھی مل گئی۔ دبے قدموں اس کے قریب آیا۔ وہ اسے صرف ڈرانا چاہتا تھا، مگر معاملہ زیادہ بگڑ گیا۔ وہ پانی میں گر گئی تھی۔ اوہ شٹ! شرٹ اتارتا وہ بھی پانی میں کودا، اسے باہر نکالا۔ پانی ٹھنڈا تھا، وہ کانپ رہی تھی۔ کمرے میں لا کر اسے کپڑے بدلوائے، پھر کمبل اڑا کر ایک اور اڑایا۔ وہ سردی سے بے سدھ ہو گئی تھی، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا ہو رہا ہے۔ یمان نے اسے کپڑے بدلے، اسے اس بات کا بھی احساس نہیں ہوا تھا۔
فائر پلیس پر وہ لکڑیاں ترتیب سے لگا رہا تھا اور پھر آنکھ کی روشنی اور حرارت پورے کمرے میں پھیل گئی۔ کتنی دیر بستر میں کانپتی رہی اور پھر پرسکون ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کمبل سے جھانک کر دیکھا، وہ اپنے حواس میں تھی۔ یمان فائر پلیس کے پاس بیٹھا لکڑیاں ڈال رہا تھا۔ شال اس نے کندھوں پر لی رکھی تھی۔ کیسا لگ رہا ہے اب؟ مگر وہ خاموش رہی۔ ادھر آگ کے پاس آ کر بیٹھو۔ آہستہ سے چلتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ یمان نے اسے پکڑ کر اپنی گود میں بٹھا لیا، کندھوں پر لی شال اس کے گرد لپیٹ دی تھی۔ اس کے ہاتھ کو ہاتھوں میں لے کر آنکھ کے قریب کیا، سینک کر پھر اس کے چہرے پر لگائے۔ اچھا لگا؟ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ یہ سب کیا کر رہا تھا؟ اور پھر یمان کے ہونٹوں کا لمس اپنی گردن پر محسوس ہوا۔ اس کا چہرہ، اس کی سانسوں کی تپش اس کی گردن پر سنسناہٹ کر رہی تھی۔ اپنے پیٹ پر اس کے ہاتھوں کی مضبوط گرفت اسے محسوس ہو رہی تھی، جو آہستہ آہستہ اوپر کی جانب جاتی جا رہی تھی۔ یمان بہکتا جا رہا تھا۔ میں نمرا ہوں، روشانہ نہیں۔ یہ لمحات انہی کے لیے رکھیں تو بہتر رہے گا۔ مجھ پر آپ کا کوئی حق نہیں۔ میری جان بچانے کا شکریہ کوئی طریقہ پاس نہیں میرے۔ اس کا ہاتھ ہٹا کر وہ اس سے دور ہو گئی۔ یمان وہیں آنکھ کو گھوٹتا رہ گیا۔ ناران کاغذ میں ان کا ایک ہفتہ اجنبیوں کی طرح گزرا تھا۔ یمان زیادہ روشانے کے ساتھ رہتا تھا اور وہ گھر کھانا وہ پورا بناتی تھی۔ یمان کبھی کھاتا تھا کبھی نہیں۔ آج وہ لوگ واپس آ گئے تھے۔ یمان کی طبیعت کل سے خراب تھی اور آتے ہی خبر ملی کہ ابو بکر اور شہروز صاحب گاؤں گئے ہیں اور وہ دونوں گھر میں اکیلے ہیں۔ ایک دن تو ان کا جیسے تیسے گزر گیا، لیکن اگلی شام یمان کو تیز بخار ہو گیا تھا۔ نمرا نے اسے ڈاکٹر کے پاس جانے کا کہا، مگر وہ نظر انداز کر گیا۔ اب اسے بخار تیز ہو گیا تھا۔ نمرا نیچے تھی، اس نے روشانے کو فون کیا۔ ہاں ہیلو یمان بولو۔ روشانے کے پیچھے بہت شور آ رہا تھا۔ روشانے، مجھے تم سے ملنا ہے، مجھے تمہاری ضرورت ہے، پلیز آ جاؤ۔ کیا یمان؟ آواز نہیں آ رہی۔ روشانے، میری طبیعت بہت خراب ہے، میرے پاس آ جاؤ۔ مگر روشانے نے منہ بنا لیا۔ تو ڈاکٹر کو بلاؤ، میں ڈاکٹر ہوں۔ میں اپنی فرینڈ کی برتھ ڈے پارٹی پر رہوں، کل آؤں گی۔ کال کٹ گئی تھی۔ یمان نے غصے سے فون بستر پر پٹک دیا۔ اس کا جسم بھٹی کی طرح جل رہا تھا اور پھر وہ غنودگی میں چلا گیا۔ نمرا کمرے میں آئی، اس کے ماتھے کو چھوا تو احساس ہوا۔ ڈاکٹر کو فون کیا، 10 سے 15 منٹ میں ڈاکٹر آ گئے تھے۔ انہیں بہت تیز بخار ہے، تقریباً 102 تک۔ اس حالت میں انجیکشن نہیں لگ سکتا، آپ ان کی ٹھنڈی پٹیاں کریں۔ جیسے ہی بخار ہلکا ہو مجھے فون کریں۔ بس بات میں سہلاتی وہ ڈاکٹر کے ساتھ نیچے آئی۔ ٹھنڈا پانی نکالا، اس کے سرہانے لے کر بیٹھ گئی۔ وہ غنودگی میں تھا، سکون میں نہیں۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کوئی اس کے سر پہ ٹھنڈی پٹیاں رکھ رہا ہے، جس سے اسے سکون مل رہا تھا۔ 1 گھنٹے میں اس کا بخار ہلکا ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر انجیکشن لگا گیا تھا۔ اس نے دوپہر سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ وہ کیا کھلائے اسے کافی دیر سوچنے کے بعد وہ سوپ بنا کر لائی تھی۔ سر اٹھیں، سوپ پی لیں، طبیعت بہتر لگے گی۔ مگر اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ مجھے نہیں کھانا۔ اس کا انگ انگ دکھ رہا تھا۔ نمرا نے اسے ہمت سے اٹھا کر اس کی ٹیک بیڈ سے لگائی، اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیا۔ سر کچھ نہیں ہوگا، انجیکشن لگ گیا ہے، تھوڑی دیر میں آپ نارمل ہو جائیں گے۔ یہ کھا لیں پھر سو جائیں۔ تھوڑا سا سوپ اسے پلانے میں وہ کامیاب ہو گئی تھی۔ بیڈ پر لیٹتے اس نے نمرا کو بھی ساتھ ہی کھینچ لیا اور پھر نیم غنودگی میں اس سے لپٹ کر وہ سو گیا۔ نمرا نے خود کو چھڑانا چاہا، مگر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ یمان کا ماتھا نمرا کے ہونٹوں کے بالکل پاس تھا۔ اس کے جسم کی حرارت اسے اپنے جسم میں منتقل ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ بے ساختہ ہی نمرا نے اس کے ماتھے کا بوسہ لے لیا۔ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے اس کے لمس کو محسوس کرتے اسے بھی سکون مل رہا تھا۔ وہ یمان سے محبت کرنے لگی تھی۔ یہ گزرتا وقت انہیں قریب لا رہا تھا، مگر 1 سال بعد کی اذیت اسے آج ہی سونے نہیں دیتی تھی۔ اچانک اسے محسوس ہوا اسے سانس لینے میں دقت ہو رہی ہے۔ تھوڑا نیچے کھسک کر اس نے چہرہ اسے قریب کیا۔ وہ کھینچ کر سانس لے رہا تھا۔ وہ کتنی دیر اس کے چہرے کو ایسے دیکھتی رہی۔ اس کے ہونٹ خشک ہو گئے تھے، اب اس نے یمان کے لبوں کو چھو لیا۔ نرمی سے چھو کر وہ دور ہو گئے اور مسکرا دی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب یمان کی طبیعت ٹھیک ہوئی اور اس نے خود کو نمرا کی باہوں میں پایا۔ وہ ایک پل کو شاکڈ ہو گیا تھا۔ اس نے ایک دم سے اسے دور کیا۔ سر کیسے ہیں آپ کو بہت تیز بخار تھا، میں خود آپ کے پاس نہیں آئی تھی، آپ مجھے کھینچ رہے تھے، میں نہیں آنا چاہتی تھی، آئی ایم سوری۔ وہ ایک دم بیڈ سے اترا تو اس کو چکر آنے لگے۔ چکرا کر وہ گرنے لگا، تبھی نمرا نے اسے سنبھال لیا۔ آپ کو واش روم جانا ہے تو میں لے جاتی ہوں۔ اس کا بازو کندھے پر رکھتے وہ اسے واش روم لے جا رہی تھی۔ یمان حواس میں تھا، اسے کچھ یاد تھا۔ ٹھنڈی پٹیاں، انجیکشن، سوپ، نمرا کو اپنی جانب کھینچنا، اس کے ہونٹوں کا لمس، ہاں اسے وہ بھی یاد تھا، مگر اس نے کہا کچھ نہیں۔ اسے بیڈ پر لٹا کر وہ کمبل ٹھیک کر کے صوفے کے جانب بڑھ گئی۔ تم سو نہیں رہی؟ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کو کچھ چاہیے تو نہیں؟
اس نے نفی میں سر ہلایا اور آنکھیں بند کر گیا۔ نیند پھر شدت اختیار کر گئی تھی۔ صبح اس کی آنکھ کافی دیر سے کھلی۔ اب وہ بالکل ٹھیک تھا۔ اس کی نظریں متلاشی تھیں مگر وہ کمرے میں نہیں تھی۔ نیچے آیا تو بابا جان اور ابو بکر بھی آ چکے تھے۔ ناشتے کے میز پر وہ سب موجود تھے، وہ بھی ان کے ساتھ جا بیٹھا۔ اسے بھوک لگی تھی، پلیٹ اس نے اپنی جانب کھسکائی۔ آپ کے لیے نہیں ہے وہ، یہ دلیا ہے آپ کے لیے۔ ہاتھوں میں باؤل پکڑے وہ کچن سے باہر آ رہی تھی۔ اسے دیکھ ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے باؤل اس کے سامنے رکھا تو وہ چپ چاپ کھانے لگا۔ طبیعت کیسی ہے اب؟ ابو بکر نے فکر مندی سے پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ تبھی روشانیہ اندر آئی۔ یمان مائی لو، کیسے ہو تم؟ میں آنا چاہتی تھی رات کو مگر نکل ہی نہیں پائی۔ اس کی آواز پر ہاتھوں پر موجود چمچ کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ اس نے پلٹ کر اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ ڈاکٹر کو بلاؤ، میں کیا ڈاکٹر ہوں؟ وہ اٹھ کر جانے لگا تو اس نے بازو سے پکڑ لیا۔ یمان، شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، دفع ہو جاؤ یہاں سے، آؤٹ۔ اس کا روشانے سے رویہ دیکھ کر نمرا اور ابو بکر تو حیران رہ گئے تھے مگر شہرو صاحب متفق تھے۔ روشانے خود گنگ کھڑی تھی جب وہ اچانک پلٹا۔ تمہاری پریگنینسی کو کتنا ٹائم ہو گیا؟ 3 مہینے، روشانے نے جواب دیا۔ شاید یہ اس کا غصہ کم کر دے۔ ابو بکر، ڈی این اے ٹیسٹ کا پتہ کرواؤ، اب تو مجھے بھی کنفرم کرنا ہے یہ بچہ میرا ہے یا نہیں۔ نمرا نے حیرت سے اسے دیکھا، اسے کیا ہو گیا تھا؟ وہ تو اس بچے کو اپنانا چاہتا تھا اور روشانے چکرا کر رہ گئی تھی۔ ابو بکر خود حیران تھا مگر شہرو صاحب خوش تھے۔ پھر نمرا ہنس دی اور کچن میں چلی گئی۔ بابا کو اعتماد میں لانے کا نیا منصوبہ ہوگا، لیکن وہ غلط تھی۔ منصوبہ تو بہت پیچھے رہ گیا، اب تو حقیقتیں تھیں۔ کیا نمرا یہ سب تم نے میرے لیے کیا؟ آخر کیوں؟ نمرا اس وقت اپنے گھر بیٹھی تھی۔ اس نے اپنے والدین کو سب بتا دیا تھا۔ اس کے والد غصے میں شہروز صاحب سے بات کرنا چاہتے تھے مگر نمرا نے منع کر دیا۔ بابا بس تھوڑا وقت ہی تو رہ گیا ہے، پھر سب ختم ہو جائے گا، اسے رہنے دیں۔ اور اچھی بات ہے کانٹریکٹ ختم ہوگا تو مجھے نئی زندگی شروع کرنے کا موقع ملے گا۔ یمان سے الگ ہو جاؤں گی، پھر جس سے آپ کہیں گے میں اسے شادی کر لوں گی۔ جیسے تیسے کر کے اس نے اپنے والدین کو منا لیا تھا۔ اور فیصل صاحب کو بس ایک کانٹریکٹ ختم ہونے کا انتظار تھا۔ چند مہینوں بعد وقت کھسکتا جا رہا تھا۔ یمان پہلے سے بہت بدل گیا تھا۔ روشانے کو چھوڑ وہ کام میں زیادہ ملوث ہو گیا تھا۔ روشانے کے پیٹ میں پل رہے بچے کے ڈی این اے کا ٹیسٹ کا معاملہ دبا دیا گیا۔ کاظم شاہ خود بھی خاموش ہو گیا تھا کہ بچے کو دنیا میں آنے دو۔ نمرا شہروز مینشن کی بہو بن گئی تھی مگر ان کی ازواجی زندگی آج بھی ویسی ہی تھی۔ ہاں البتہ یمان اس کا خیال رکھنے لگا تھا، نرمی سے بات کرنے لگا تھا، مشورے کرنے لگا تھا مگر نمرا آج بھی ناپ تول کر اس سے بات کرتی تھی۔ ابھی بھی وہ آفس میں بیٹھا کام کر رہا تھا جب اسے شازم کی کال آئی۔ ہیلو یمان، تمہاری وائف نمرا، میں نے اسے ابھی کیفے میں کسی لڑکے کے ساتھ دیکھا ہے۔ اسے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ لوکیشن بھیج، آ رہا ہوں میں۔ مائنڈ اف آئی سٹ ہیئر؟ یہ کہتے ساتھ ہی یمان ملک کرسی گھسیٹ کر بیٹھا تو نمرا کے ساتھ بیٹھے لڑکے نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، جبکہ نمرا تو بے بسی سے اپنے بے رحم باس کو دیکھ رہی تھی جس نے کانٹریکٹ کے بدلے اسے شادی کی تھی۔ کانٹریکٹ ختم ہونے کو تھا اور نمرا کے والد اسے شادی کے لیے فورس کر رہے تھے تو وہ ان کے کہنے پر ان کے دوست کے بیٹے سے ایک بار ملنے چلی آئی مگر یمان وہاں بھی پہنچ گیا تھا۔ آپ کون ہیں مسٹر؟ اور ہماری پرائیویسی ڈسٹرب ہوئی ہے، سو پلیز لیو۔ اس لڑکے کی بات پر یمان کا خون کھول اٹھا جبکہ نمرا اس کے تاثرات سے ڈر کر کانپنے لگی تھی۔ میری بیوی کے ساتھ پرائیویسی چاہیے تجھے؟ اس کو کالر سے جکڑتا ہوا اچانک دھاڑا تو اس کے الفاظ اور جنون پر نمرا کی جان لبوں پر آئی تھی۔ سر میری بات سنیں، وہ بابا کے دوست کے بیٹے ہیں، وہ بس مجھ سے ملنا چاہتے تھے۔ کیوں؟ کیا میرے پیار میں کوئی کمی رہ گئی؟ اس لڑکے نے حیرت سے نمرا کو دیکھا۔ وہ مگر اسے کچھ بھی کہنے سے پہلے یمان اسے کھینچتا ہوا باہر لے آیا اور اگلا اسٹاپ اس کا مینشن تھا۔ اسے کمرے میں لا کر بند کرنے کے بعد وہ باہر چلا گیا۔ کتنی دیر وہ باہر پھرتا رہا، رات گئے وہ کمرے میں واپس آیا تھا۔ وہ ابھی بھی گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی، جب دروازہ کھلا اس کی کلائی پر انگلیوں کے نشانات تھے۔ وہ اس کی جانب لپکی۔ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اس کا غصے سے برا حال تھا جب وہ آہستہ سے قریب آتے جھکا۔ کیا میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا ابھی، مگر ارادہ ہے آج کچھ کرنے کا۔ کمر سے پکڑ کر اسے خود کے قریب کرتے وہ اسے ڈرا گیا تھا۔ سر اب شاید ہوش میں نہیں ہے۔ یمان نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں اپنے پورے ہوش و حواس میں ہوں مسز نمرا یمان ملک۔ اسے بیڈ پر گراتے ہوئے خود بھی اس پر گر گیا۔ یمان یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ دور ہیں۔ مگر آج یمان کی نیت خراب ہو گئی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ آف کر دی اور اس اندھیرے میں نمرا کی آنکھیں بھی دب گئیں۔ وہ اسے مکمل دسترس حاصل کر چکا تھا۔
رات کا آخری پہر تھا جب اس نے بیڈ کے دوسری سائڈ دیکھا، وہ نہیں تھی۔ نیچے نظر پڑی تو وہ فرش پر سو رہی تھی۔ حیرت سے اٹھا، اسے گود میں اٹھایا، بیڈ پر لٹا کر اس پر جھک گیا۔ وہ ابھی تک اس کی شرٹ میں تھی جو اس نے پہنائی تھی۔ جو آپ چاہتے تھے وہ تو آپ نے کر لیا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں نے سوچا اس سب سے پہلے مجھے میری اوقات یاد دلا کر بستر سے اتارے، میں خود اتر جاتی ہوں۔ یمان نے چہرہ اس کی گردن میں چھپا لیا۔ مجھے کچھ اور بھی چاہیے تم سے، ناک رب کرتے اس نے مدھم سے لہجے میں کہا۔ کیا؟ خود میں سے مٹتے اس نے پوچھا۔ وہ چاہ کر بھی اسے دور نہیں کر پا رہی تھی۔ ایک پیارا سا بیبی۔ وہ دے تو رہی ہے روشان نے آپ کو؟ یمان کی مسکراہٹ تھم گئی تھی۔ وہ بچہ میرا نہیں ہے نمرا، مجھے اچھے سے یاد ہے، میں نے روشانے کے ساتھ اتنی حدیں کبھی پار نہیں کی۔ پہلے مجھے لگا تھا، مگر اب مجھے یقین ہے وہ بچہ میرا نہیں ہے، اور نہ روشانے مجھ سے محبت کرتی ہے۔ بابا صحیح تھے، اور یہ سب پراپرٹی کے لیے کر رہی تھی، اور نمرا خاموش اسے سن رہی تھی۔ یمان نے ایک بار پھر خود کو نمرا میں مصروف کر لیا، اس کی ساری مزاحمت ترک کر کے۔ یمان نے نمرا سے تعلق بنا کر یہ بات ثابت کر دی تھی کہ اسے نمرا سے محبت ہو گئی ہے، لیکن نمرا کو اب بھی یمان پر مکمل یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ واقعی اس رشتے کو آگے بڑھا رہا ہے۔ لیکن ایک بہت بڑی قیامت آ چکی تھی۔ شہروز صاحب کو فیصل صاحب نے نمرا اور یمان کے رشتے کا سچ بتا دیا تھا، اور کچھ دنوں سے ان کا رویہ دونوں سے ہی ٹھیک نہیں تھا۔ نمرا سے تو وہ بات کر لیتے تھے، مگر یمان سے بالکل نہیں۔ وہ دونوں کمرے میں موجود تھے جب ابوبکر نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ یمان، انکل کا قتل ہو گیا۔ نمرا کے ہاتھ سے گلدان گر گیا تھا جس کے پھول وہ نکال رہی تھی۔ یمان ان کے کمرے کی طرف بھاگا، اور پیچھے وہ دونوں کمرے میں شہروز صاحب مردہ پڑے تھے۔ یمان، میں کمرے میں ایسا، یہاں وہ کھڑکی سے وہ آدمی ان کے منہ پر تکیہ رکھے انہیں مار رہا تھا۔ جب تک میں پہنچا انکل ختم ہو چکے تھے۔ بابا بابا، مگر بے سود اپنے نمرا نے یمان کی چیخ سنی تھی۔ جنازہ ہو چکا تھا، شہروز صاحب آخری منزل پر پہنچ چکے تھے۔ یمان پتھر ہوا جنازہ قبرستان چھوڑ کر آیا تھا۔ اس کے سر پر ایک جنون سوار ہو گیا تھا۔ کاظم شاہ اور روشانی کی موت۔ نمرا ملازم کو کچھ کہہ رہی تھی جب دوسرے ملازموں کی باتیں سنی۔ ہاں، جب بی بی جی کا قتل ہوا تھا تب بھی ابوبکر نے ہی پہلی دفعہ دیکھا تھا، اور اب بھی ابوبکر نے ہی دیکھا۔ نمرا کھٹکی تھی تو چائے ڈرائنگ روم میں لائی، جہاں ابوبکر اور یمان وکیل صاحب کے سامنے بیٹھے تھے۔ شہروز صاحب چند دن پہلے اپنی وصیت کر گئے تھے۔ انہوں نے اپنی ساری پراپرٹی اپنی بہو نمرا یمان ملک کے نام کر دی ہے۔ نمرا کے ہاتھ سے کب تھرک گیا تھا۔ یمان کا رد عمل کچھ خاص نہیں تھا، البتہ ابوبکر ضرور حیران ہوا تھا۔ وہ کچھ سوچتی کمرے میں آ رہی تھی۔ نمرا، کیا بات ہے؟ یمان کے سوال پر اس نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ عجیب بات نہیں، جب امی کا قتل ہوا اس دن بھی ابوبکر نے ہی سب سے پہلے دیکھا، اور جس دن بابا کا قتل ہوا اس دن سب سے پہلے ابوبکر نے دیکھا۔ ابوبکر اچانک کیسے پہنچ جاتا ہے، اسے کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ اور وہ ڈی این اے ٹیسٹ آپ نے ابوبکر سے کہا تھا نا، تو کیوں اسے نظر انداز کر دیا؟ کیوں اس نے وہ ٹیسٹ نہیں کروایا؟ یمان نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا، پھر سینے سے لگا لیا۔ میں جانتا ہوں بابا کی موت کی وجہ سے تم پریشان ہو، اس لیے بہت زیادہ سوچ رہی ہو۔ ایسا کچھ نہیں، ابوبکر فیملی ممبر ہے۔ اسے سمجھا نہیں پائی تھی مگر خاموش ضرور ہو گئی تھی۔ شہروز صاحب کی موت کو 1 ماہ گزر گیا تھا۔ یمان نے دن رات خود کو کام میں غرق کر لیا۔ وہ رات کے پہلے پہر آفس میں بیٹھا تھا جب نمرا کا فون آیا۔ ہیلو یمان، مجھے بچا لیں، یہ مجھے پتہ نہیں کہاں لے جا رہے ہیں، اور پھر فون کٹ گیا۔ ہیلو نمرا، نمرا۔ وہ آفس سے نکلا، راستہ منزل اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ وہ مینشن آیا مگر وہاں پہ کوئی نہیں تھا، ابوبکر بھی نہیں، اور آج اسے نمرا کی بات یاد آ رہی تھی، مگر سر جھٹک کر وہ باہر نکلا جب اس کا فون بجا۔ یمان، ہمارا پلے گراؤنڈ یاد ہے جہاں میں تم سے ملی تھی؟ آ جاؤ وہاں۔ روشانی کی آواز تھی، یعنی ان سب کے پیچھے کاظم شاہ ہی تھا، ابوبکر نہیں۔ وہ فضول شک کر رہا تھا۔ اس نے ابوبکر کو فون کیا تو پتہ چلا وہ اپنے دوست کے گھر ہے، مگر نمرا کا سن کر وہ بھی بھاگ نکلا تھا۔ یمان گراؤنڈ میں پہنچا تو سامنے ہی کرسی پر اسے نمرا بندھی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے کھولا اور اسے مکمل دیکھا، وہ ٹھیک تھی۔ میں کاظم روشانے کو چھوڑوں گا نہیں۔ اسے لے کر اس نے چلنا چاہا مگر وہ نہیں چلی۔ اس نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ چلو۔ آپ کو ابھی بھی لگتا ہے یہ سب کاظم شاہ اور روشانے کر رہے ہیں؟ وہ تو صرف پیادے ہیں، کھیل تو کوئی اور کھیل رہا ہے۔ کون؟ بتاؤ مجھے۔ ابوبکر شاہ، کاظم شاہ کا بھتیجا۔ یمان نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، کاظم شاہ اور ابوبکر کا کوئی تعلق نہیں ہے ابوبکر کا تعلق۔ میں نے اپنے کانوں سے اسے کاظم شاہ سے بات کرتے سنا تھا، اسے چاچو کہتے سنا۔ وہ ہے ماسٹر مائنڈ۔ امی کو قتل ابوبکر نے کیا، کیونکہ پاور آف اٹارنی پر بابا کا انگوٹھا لگاتے انہوں نے اسے دیکھ لیا۔ بابا پر مرڈر اٹیک اس نے کروائے، اور پھر اس نے سب سے گندی اور گھٹیا چال چلی اپنی بیوی روشانی کو تمہاری زندگی میں پلانٹ کرنے کی۔ وہ بچہ وہ تمہارا نہیں، ابوبکر کا ہے۔ وہ ہمیشہ تمہاری دولت چاہتا تھا۔ انکل کو مارنے سے انہیں نقصان ہوتا کیونکہ انہوں نے اپنا وارث نہیں چنا تھا۔ ساری پراپرٹی ٹرسٹ میں چلی جاتی،
اس لیے اس نے روشانے کو تمہاری زندگی میں پلان کیا تاکہ جب پراپرٹی تمہارے نام ہو تو تمہیں راستے سے ہٹا کر سب ہتھیا سکیں، مگر بابا پراپرٹی میرے نام کر گئے تو آج انہوں نے مجھے بھی ختم کر دینا چاہا۔ میرے جانے کے بعد پراپرٹی آپ کو مل جاتی ہے اور روشانے آپ کو قابو میں کر کے سب چھین لیتی۔ اتنا گندا اتنا لمبا کھیل ابو بکر نے آپ کے گھر میں رہ کر کھیلا یامان، اور یامان حیرت سے اس کی ردا سن رہا تھا جب پیچھے سے تالیوں کی آواز آئی۔ 99+ IQ ہے تمہاری بیوی کا یامان۔ اس نے پلٹ کر دیکھا جہاں ابو بکر کھڑا تھا۔ تمہاری تمام باتیں ٹھیک ہے نمرا، مگر ایک غلط، وہ تھی تمہیں مارنے والی۔ ہاں میں تمہیں مارتا، لیکن صرف دنیا کے لیے، تم تو جان ہو اور اپنی جان بھی کوئی لے سکتا ہے۔ نمرا نے نخوت سے منہ موڑ لیا۔ یامان نے آگے بڑھ کر اسے گریبان پکڑا۔ آستین کے سانپ، کیوں کیا تم نے یہ سب؟ سچ میں تمہیں ابھی بھی معلوم نہیں ہوا؟ پیسوں کے لیے بچپن سے لے کر آج تک تمہارے ساتھ اس لیے ہوں کہ تیرا دوست نہیں، میں صرف تیرے پیسوں پر عیاشی کرنا چاہتا تھا، انہیں حاصل کرنا چاہتا تھا، اس لیے۔ اور اب وہ سب ہوگا نمرا کا۔ ان پیپرز پر دستخط کرو۔ نمرا کی جانب اس نے کچھ کاغذ تھمائے۔ یامان نے پکڑنا چاہا تو ابو بکر اس کے بیچ ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ کافی دیر لڑنے کے بعد آخر یامان ابو بکر کے قابو میں آ گیا۔ اس نے اس کی گردن پر بازو رکھا۔ کرو نمرا سائن۔ نمرا نے بے بسی سے کاغذات اٹھائے، مگر اس سے پہلے ابو بکر کے سر میں کوئی بھاری چیز لگی تھی۔ یامان کو آزاد کرتا ہوا سر تھامے نیچے گرا۔ یامان اور نمرا حملہ کرنے والے کو دیکھ کر حیران تھے۔ روشانے؟ ہاں میں۔ یہ انسان نہیں جانور تھا، اس نے ہمارے رشتے کی بے عزتی کی، پیسوں کی خاطر مجھ سے نہ جانے کیا کیا کروایا، میرے بچے تک کو اس نے نہیں چھوڑا، اس نے مر ہی جانا چاہیے تھا، اس لیے مار دیا۔ یامان سوری، میں جو کچھ کر رہی تھی اس کے کہنے پر کر رہی تھی، مگر اب میں تنگ آ گئی تھی، اس لیے میں نے تمہیں کال کر کے نمرا کے پاس بلایا تھا تاکہ کچھ اچھا کر سکوں۔ ابو بکر مر چکا تھا۔ روشانے نے ایک طرز بھری نگاہ سے اسے دیکھا۔ لالچ انسان کو کھا جاتا ہے۔ یامان نے نمرا کا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے جانے لگا، پھر رک کر کچھ یاد آیا نمرا اس سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میرج سرٹیفکیٹ ایکسپائر ہونے والا ہے، رینیو کروا لیں؟ اس کی بات پر نمرا ہنس دی تھی۔ ختم شد۔ جی تو فرینڈز، اس کہانی کا اختتام یہاں پہ ہوا چاہتا ہے۔ کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد حاضر ہوں گی نئی اسٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔